बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं अस्मा मुस्तफ़ा खान और आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। क्या सवाल है जो आपने मुझ तक पहुंचाया है पिछले 15-20 दिनों में बहुत सारे लोगों ने? वो सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों को होम स्कूल कर सकते हैं? क्या ये तरीका ठीक है? हमें इस तरीके के बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए। ये वो सवाल है जो अब से कुछ साल पहले, अगर आप 5-6 साल पहले की बात करें तो ये गुफ्तगू इतनी आम नहीं थी। अभी भी इतनी आम नहीं है, मगर अभी फिर भी वालिदैन की एक बड़ी प्रोपोर्शन इस सवाल के बारे में सोचने लगी है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचने लगी और कम से कम बात करने के ऊपर आमादा है। हमारे मुल्क में स्कूल को एक मुकद्दस गाह का मुकाम दिया जाता है और अमूमन वालिदैन ये समझते हैं कि बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। दर हकीकत होम स्कूलिंग एक वही मुतबादिल रास्ता है, वही मुतबादिल तरीका है जो पिछले बहुत सारे 100 सालों से दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बहुत कामयाबी से राइज था। जब तक कन्वेंशनल स्कूल सिस्टम्स नहीं आए थे तब तक फार एंड वाइड यही सिस्टम था जो हमें दुनिया के बेशतर ममालिक में राइज नज़र आता था। अगर आज भी आप अमेरिका जैसे ममालिक की बात करें, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, उन ममालिक की बात करें जहाँ पे तालीम को कानून में एक मकाम हासिल है और कानूनी तौर पर मुल्क में एक ही तरह का निज़ाम होना चाहिए, उन ममालिक में भी होम स्कूलिंग बहुत कामयाबी से इस वक्त चल रहा है। अगर आप एसोसिएशंस की बात करें, मैं बात करना चाहूँगी HSLDA एसोसिएशन जो कि अमेरिका में कानून साजी करती है होम स्कूलिंग के ऊपर, उसके एस्टिमेट्स के मुताबिक, उसके नंबर्स के मुताबिक अमेरिका में इस वक्त 2 मिलियन बच्चे होम स्कूलिंग के तरीके से तालीम हासिल कर रहे हैं और ये नंबर कनाडा और साउथ अफ्रीका में तकरीबन 1 लाख के बराबर है। होम स्कूलिंग के डिफरेंट तरीकों के बारे में आपने शायद सुना हो, आपने शायद ट्रेडिशनल करिकुलम के बारे में सुना हो जिसमें बस सिस्टम ये है कि आपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा मगर घर में उसी अंदाज से तालीम दी, उसी अंदाज से आपने वर्कशीट्स प्रिंट की, आपने बच्चों को बताया कि अभी मैथ का सब्जेक्ट है, अभी अंग्रेजी का सब्जेक्ट है। या फिर कन्वेंशनल तरीका जिसमें बच्चे की उम्र को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और ये कहा जाता है कि शुरू के हिस्से में वो एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरे हिस्से में उसकी इंटरेस्ट कुछ और हो जाते हैं, उसकी नफ्सियात कुछ और हो जाती है, इसलिए अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। इसी तरीके से शायद आपने सुना हो यूनिट सिस्टम क्या है, या जिसको यूनिट स्टडीज़ कहा जाता है। यूनिट स्टडीज़ ये है कि आपने बच्चे के इंटरेस्ट को देखा और उस इंटरेस्ट के हिसाब से आपने टॉपिक चुना और उस टॉपिक के अंदर तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आ गए। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ कि बच्चे आपके साथ घर पे हैं और आपने सोचा कि आज, या बच्चों ने आपसे कहा कि हमें वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ना है। जब आपने उनको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाना शुरू किया तो फिर ये गुफ्तगू हुई कि इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल थे, वो ममालिक ज्योग्राफी में मैप पे कहाँ कहाँ फॉल करते हैं, यानी इस तरीके से आपने उन्हें ज्योग्राफी सिखाई। फिर इसके बाद उन ममालिक में कितने लोग थे, कितनी फौज थी, क्या शमूलियत थी, क्या नंबर्स थे, इस तरीके से आपने हिसाब पढ़ा। यानी एक बड़ी थीम को लेकर बाकी तमाम सब्जेक्ट्स उनके अंदर फॉल करते हैं। इसके अलावा एक तरीका है शार्लेट मेसन, और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये कहता है कि टेक्स्ट बुक के बजाय लिविंग बुक की ज़्यादा अहमियत है। यानी कि मैं अपने बच्चे को किताब के ज़रिए सिर्फ ना सिखाऊं बल्कि उसे कुदरत में लेके जाऊं, नेचर वॉक्स कराऊं, इंसानों से गुफ्तगू कराऊं और मेरा बच्चा उस तरीके से ज़्यादा सीखेगा। फिर एक और तरीका जिसको अनस्कूलिंग कहा जाता है, जो मुझे आजकल की कॉन्वर्जेशन में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है जब होम स्कूलिंग के ऊपर बात होती है, और वो तरीका ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ बच्चे के इंटरेस्ट को देखना है एंड दैट इंटरेस्ट विल गाइड यू। वो इंटरेस्ट लेके जाएगा, उसकी तालीम को गाइड करेगा। यानी कि अगर आपका बच्चा तितलियों में इंटरेस्टेड है तो यानी कि जितनी हम रिसर्च कर सकते हैं तितलियों के ऊपर, वो किन ममालिक में पाई जाती हैं, उनकी क्या इकसाम है, किस तरीके से वो बनती हैं, क्या प्रोसेस है, तो तमाम के तमाम चीज़ें उस बच्चे के इंटरेस्ट के टॉपिक में फॉल करेंगी। और जब एडिक्वेट रिसर्च हो जाएगी, जब बहुत ज़्यादा तहकीक हो जाएगी और वो बच्चा कहेगा कि अब मुझे तितली के अलावा किसी और चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो आप किसी और चीज़ पे जाएंगे। चाहे कोई भी तरीका होम स्कूलिंग का इस्तेमाल किया जाए, बहुत दफ़ा ये सवाल आता है कि भाई क्या ये तरीके ठीक हैं, क्या हमारी हुकूमत इस चीज़ को तस्लीम करती है, क्या स्टेट इस चीज़ को तस्लीम करती है। जैसे अब बाकी डेवलप कंट्रीज़ में अब स्टेट ने इनको तस्लीम करना शुरू कर दिया है और स्टेट ने बताया कि ये भी एक तरीका है, आपका हक है अपने बच्चों को उस तरीके से तालीम देना जिस तरीके से आप बेहतरीन समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हालात क्या हैं? अगर आप वालिदैन हैं, अगर आप माँ हैं, बाप हैं और इस वक्त ये शो देख रहे हैं और आप वाकई जानना चाहते हैं कि क्या फ़वाइद हैं बच्चों को घर पे पढ़ाने के। हमारा तालीमी निज़ाम बहुत महंगा हो गया है, बहुत सारे लोगों के घरों में अब दोनों अफराद को, मियाँ बीवी दोनों को काम करने की ज़रूरत है क्योंकि बच्चों की फ़ीसें इस कदर हैं। तो क्या वाकई ये एक दुरुस्त टाइम नहीं है कि हम एक ऐसे मुतबादिल निज़ाम के बारे में जान सकें जिसमें
میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہو رہے, جس میں آپ بچے کے ساتھ ہیں فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم, کیا آپ کے ذہن میں آج کے پروگرام میں جتنے شک و شبہات ہیں, جتنے سوالات ہیں, میری نیت یہ ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ کو ان تمام سوالات کے جواب ملیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد سب سے پہلے میں آپ کی ملاقات کرانا چاہوں گی کچھ ایسے بچوں سے جو کہ اپنی زندگی میں ہوم اسکول ہوئے تھے. ان سے مل کے جانیں گے کہ کیا ان کے دل میں کچھ رہ گیا ہے کہ ہمارے والدین نے کیوں نہیں ہمیں کنونشنل اسکول میں دلوایا, کیوں نہیں ایڈمیشن دلوایا, کیوں ہمیں ڈپرائیو کیا اس چیز سے. یہ تمام سوالات آج کے پروگرام میں ایڈریس کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے. کیپ واچنگ آسک اسما. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ شو دیکھ رہے ہیں آسک اسما, اور آج ہم اس سوال کا جواب لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ کرا سکتے ہیں. کوئی اس کے بہت منفی اثرات تو نہیں ہے. اس وقت میرے ساتھ دو ایسے بچے موجود ہیں جو کہ اس وقت لا کر رہے ہیں اور زندگی میں اسکول صرف 1 سال گئے ہیں. دونوں بہن بھائی ہیں. آپ کی ملاقات کراتے ہیں حمدان اور جویریہ سے. السلام علیکم حمدان. السلام علیکم جویریہ. ہیپی 20th برتھ ڈے حمدان. آج 20 سال کے ہو گئے ہیں اور زندگی میں 1 سال اسکول گئے ہیں. یس ایگزیکٹلی. ہاں دونوں دونوں ایک سال گئے ہیں. آپ اسکول گئے جب آپ 4تھی جماعت میں تھے اور آپ اسکول گئی جب آپ 5ویں جماعت میں تھی. کیا سوچا تھا اس وقت, کیوں فیصلہ کیا اتنے سارے سالوں کے بعد کہ ہمیں اسکول جانا ہے؟ اگر آپ ایک ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے لائف میں یہ نہیں کیا. وہی نا اپنے ارد گرد کے بچوں کو دیکھ کے کہ سب جاتے ہیں تو مے بی وی شوڈ آلسو ٹرائی دس. ہاں سب اسکول جا رہے ہیں تو ہمیں بھی جانا چاہیے. اسکول ہر کوئی جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا جویریہ اس 1 سال میں جب اسکول گئے؟ لائف بہت 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 باؤنڈ ہو گئے تھے ہم کہ بس صبح 6 بجے اٹھنا ہے, پھر اسکول جاؤ, چلو گھر آ گئے, اب قاری صاحب آ گئے, اب پیپر ہے, پڑھ لو, بیٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ. وی ور ناٹ ایجوکیٹ, میں بھی ہم ہو رہے تھے مگر وی ور ناٹ لرننگ اینی تھنگ. تو چھوڑ دیا 1 سال کے بعد. آئیڈیا کس کا تھا کہ اسکول جانا چاہیے, آپ لوگوں کا یا اماں کا؟ ٹوگیدر دونوں نے ڈیسائیڈ کیا اور اس کے بعد سوچا نہیں جانا چاہیے اور چھوڑ دیا. تو ساری یہ جو اسکولنگ کرائی ہے, یہ مطلب اسکولنگ ان دا سینس ہوم اسکولنگ کرائی ہے, جو سارا کچھ پڑھا اور پھر او لیولز آپ نے پورا کیمبرج کیا, آپ نے بی کیمبرج کیا اور پھر انٹر بھی کیا, یہ تمام پروسیس اماں پڑھاتی تھی سب کچھ؟ ٹل 9th اسٹینڈرڈ مما تھی, سب کچھ سارا سبجیکٹ اماں پڑھاتی تھی. اور پھر جب ہم او لیولز میں آتے ہیں سبجیکٹس ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیٹ مومنٹ وی ور ہیونگ ٹیچر, ہوم ٹیوٹر. اوکے, سو گھر پہ آ کے کوئی پڑھاتا تھا؟ یس, مما واز اے ریئلی گڈ ٹیچرز آئی وڈ سے. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ امی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ مما واز اے ٹیچر. صحیح. تو یہ کہ وہ جو بھی اسکول میں پڑھا کے آتی تھی تو شی یوزڈ ٹو نو کہ ٹھیک ہے بچوں کو اپنے طرح سے یہ پڑھا دینا. اچھا, یہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جب ہم ہوم اسکولنگ کی بات کرتے ہیں تو میری جیسی خواتین سوچتی ہیں کہ ہم تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں, ورکنگ مدرز ہے. پر آپ کی اماں ورکنگ مدر تھی تو وہ صبح جاتی تھی تو آپ لوگ گھر پہ ہوتے تھے؟ ہم لوگ گھر پہ ہوتے تھے. انٹرسٹنگ. اٹ واز اچھا تھا کہ آپ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور چیزیں ایکسپیرینس کر رہے تھے, سیکھا بہت کچھ. تو کیا کرتے تھے جب اماں اسکول میں؟ مما کو بہت ڈر ہوتا تھا کہ ہم دونوں چھوٹے چھوٹے گھر میں اکیلے ہیں, تو شی یوزڈ ٹو اسائن اس سم ٹاسک. دیکھے جاتے کہ نا اچھا اگر انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کیا کریں تو کیا کرتی تھی, اپنی کبڈ کے سارے فولڈ کپڑے سب نیچے گرا کے چلی جاتی تھی, بیٹا اب یہ فولڈ کر کے آپ لوگ اس میں رکھ دو. شی واز لائک کمفرٹیبل ہوتی تھی کہ یہ دونوں بزی رہیں گے سارا دن, الیکٹریسٹی میں نہیں گھسیں گے یا کچھ بھی نہیں, تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ٹرین تھے آئی وڈ سے کہ چھوٹی عمر میں بھی اتنا مما نے ٹرین کیا ہوا تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ الیکٹرکسٹی میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے, چولہے کے پاس ہمیں نہیں جانا ہے, ہمارا کوئی کام نہیں ہے, اینڈ ہم اپنے کام سے کام ہی رکھتے تھے. اور اماں کتنے بجے گھر آتی تھی؟ مما میرے خیال ہے 2:30 اراؤنڈ 2:30-3 بجے تک گھر آتی تھی. اس کے بعد آپ لوگوں کی پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوتا تھا؟ نہیں, ہاں مطلب جیسے مما نے آج پڑھایا تو اگر لرننگ اسٹف ہوتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے تو وہ مما ہمیں سائن کر کے جاتی نہیں کہ میں کل آؤں گی تو سنوں گی, تو ویور کے یاد کرنا ہے اور خود ہی پڑھتے تھے. شروع دن کے اندر بھی مما سمجھا کے سب رات کو, ایسے مما نے ہمیں اس رات کو سمجھا دیا, اور پھر جب سے ٹیبلز ہیں اینڈ پھر اس کے بعد ہم لوگ صبح مارننگ کے اندر آرٹ کلاسز فار لائک کیلیگرافی اینڈ پینٹنگس وہ بھی جاتے تھے, الگ چیزیں کرتے تھے, کراٹے کلاسز, تو کافی ساری چیزیں اسکول کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی چیزیں سیکھنے کو ملی. مجھے لگ رہا ہے کہ بچہ کتنا ذمہ دار ہو جائے اگر آپ اس کے اوپر چھوڑ دیں اور آپ کہیں کہ بھائی میں آؤں گی اور یہ چیزیں ہونی چاہیے, یا میں آؤں گی تو الماریاں صاف ہونی چاہیے. یہ بہت ایک مزیدار, بچے ذمہ دار بنیں گے. ایک تو یہ کہ آپ کے کیس میں یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ اماں پڑھی لکھی تھیں, وہ خود ایجوکیٹڈ تھیں. ہو سکتا ہے جب آپ خود تعلیم یافتہ نہ ہو تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ رسک نہ لے سکیں, وچ از
بالکل جو کہ ویلڈ شاید بات ہوگی. دوسری چیز یہ کہ بچے کا سوشل سرکل وہ نہیں ہے جو بائی فورس بائی کمپلشن روز جا کے بن رہا ہے, تو شاید والدین کو ذرا زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور جا کے یہ ہوتا ہے نا کہ بعد بھی اگر if two friends are talking to teacher ہے, اچھا تم دونوں باتیں کرو, تم اس سیٹ پہ جا کے بیٹھو, تم یہاں بیٹھو. ہاں فرینڈس کو یہ الگ کر دیتے ہیں. سو یہ مطلب بس بریک میں 15-20 منٹ بات کر لی, ہوم ٹائم میں 10-15 منٹ بات کر لی, ہو جاتی ہیں دوستیاں, نو ڈاؤٹ. اوکے. اسکولز اور کالجز میں کیونکہ آپ لوگوں نے سب کچھ پرائیویٹلی کیا, گھر پہ کیا, اپرچونٹی ہوتی ہے نا کہ اسکولز بھی آج کل بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ کا پریزنٹیشن ڈے ہے, اس دن آ کے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے. سو آڈینس کے سامنے کھڑے ہو کے پریزنٹ کرنے کا موقع بار بار ملتا ہے. یہ موقع ہوم اسکولنگ میں دیکھیں, یہ میرے خیال سے تو اسکول کے اندر اراؤنڈ 1000 بچے ہیں, اس میں سے میرے خیال سے 50 بچے سے زیادہ کوئی موقع نہیں ملتا ہوگا. میری ایک سال کے نا, I was the one to represent as like house captains and all, audience کے سامنے کھڑے ہو کے I presented it and I won it and سب کچھ. لیکن میرے خیال سے باقی 950 بچے بھی تو ہیں, they are not getting it. تو ہوم اسکولنگ کی وجہ سے ایک بہترین بات, what tops the list اگر میں جلدی سے پوچھوں؟ learning. There was vast learning. Yeah. I can cook, I can study. بتاؤ I can do جلدی سے. everything. کھانا بھی پکا سکتا ہوں, گھر بھی سنبھال سکتا ہوں, باہر کا بھی اچھے سے دیکھ سکتا ہوں. I can even stitch. کپڑے بھی سیکھ سکتے ہیں. Not like that, کپڑے سلنا, but لیکن ترپائی بٹن شٹن لگانا. واو, انٹرسٹنگ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آنے کے لیے. اینڈ میں نے یہ سوچا کہ باقی ہم رائے ضرور لیں, کیا کریے حکومت, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, والدین سے پوچھیں, مگر وہ بچے جو اس تعلیمی نظام سے گزر کے گئے ہیں ہم ذرا ان کو دیکھ سکیں. سو جویریہ بھی ہنس بول رہی ہیں, بڑی کانفیڈنٹلی بات کر رہی ہیں, ہمدان بھی بتا رہے ہیں کہ وہ گھر کے سارے کام کر سکتے ہیں, اینڈ ویری نائس ٹو ٹاک ٹو. آئی تھنک یہ ضروری تھا ہم سب کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا شو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے. کیپ واچنگ آسک اسما. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج آسک اسما میں ہم کنورسیشن کر رہے ہیں کیا میں اپنے بچے کو ہوم اسکولنگ کرا سکتی ہوں, اور آپ کے اس جواب کی کھوج میں یہ پورا پروگرام ہم نے بنایا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسی شخصیت جو کہ جب تعلیم کی بات کی جائے, استاد کی بات کی جائے یا استاد کی ٹریننگ کی بات کی جائے پاکستان میں, تو ان کا نام سر فہرست ہوتا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سلمان صدیقی صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں, ڈائریکٹر ہیں ERDC کے, اور ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ بھی ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. آپ آئے اور کچھ لوگوں نے یہاں پہ بھی کہا کہ ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں ہوم اسکولنگ کے بارے میں. میں چاہتی ہوں آپ ہمیں اچھی طریقے سے آگاہ کر دیں کہ ہوم اسکولنگ کیا ہے, اور کیا ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ, کیونکہ حکومت کی طرف سے شاید بہت زیادہ سپورٹ نہیں ہے اس آئیڈیا کو, کیا ہم اس کو اپنا سکتے ہیں؟ بہت خوب, بہت خوب. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا, آپ نے ایک ایسے پروگرام کو کر رہی ہیں جو کہ اس وقت کی ضرورت ہے. ہوم اسکولنگ دراصل ایک مسئلہ ہے اس نام کے ساتھ. ہوم اسکولنگ سے یہ تاثر آتا ہے کہ شاید ہوم اسکولنگ اسکولنگ ایٹ ہوم ہے. ہوم اسکولنگ اسکولنگ ایٹ ہوم کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ زیادہ نیچرل پروسیس ہے اسکولنگ کا, اور اس کے 3 بڑے میجر کمپوننٹس ہیں. پہلا کمپوننٹ ہے ریئل لائف ایکسپیرینسز. بچے زندگی کے تجربات سے سیکھتے ہیں. زندگی میں اگر بچوں کو رہنے دیا جائے تو ان کی لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسرا ہے فیملی انگیجمنٹ. اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی فیملی میں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ جب وہ مل کے کام کرتے ہیں اور کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں گھر میں, تو بھی ان کی بہت زیادہ لرننگ ہوتی ہے, ان کا سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ ہوتا ہے. تیسرا ہے نیچر, فطرت کے ساتھ, انوائرمنٹ کے ساتھ. وہ باہر نکلتے ہیں پودوں کے ساتھ, موسموں کی تبدیلی کے ساتھ, اور اس میں مختلف قسم کے پروجیکٹس کرتے ہیں. ان کی آؤٹنگز ہوتی ہیں, ان کے فیلڈ ٹرپس ہوتے ہیں, ان کے ٹورز ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پہ وہ جاتے ہیں, اور اس سے ان کی لرننگ ہوتی ہے. ہوم اسکولنگ اصل میں اسکولنگ کو گھر پہ کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ اسکولنگ کے ساتھ جو ایک ڈیزائن پرابلم ہے, اور وہ پرابلم یہ ہے کہ بچوں کا کانفیڈنس, بچوں کی کریٹیوٹی اور بچوں کا کیریکٹر, یہ ہم 3 گریٹر گولز ایجوکیشن کے کہتے ہیں, کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر. رائٹ. اسکولنگ جو ہے وہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ان تینوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے بڑی مشکل سے کریٹ کرتا ہے. اور اسکولنگ کے اندر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچے کی جو انڈیویجول نیڈس ہیں, کس طرح اس بچے کو نرچر کرنا ہے, اس کا ہمیں بہت مشکل سے وہ ماحول نظر آتا ہے. تو اس ہوم اسکولنگ کا جو بہت بڑا گول ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچے کی خود ہی نرچر کی جائے, اس کی جو سینس آف سیلف رسپیکٹ ہے, بلکہ اس کا سینس آف سیلف ورتھ جو ہے وہ اررسپیکٹو آف کہہ لیجیے اس کے نمبر کتنے ہیں,
اصل میں ایک وہ کلاس میں نیچے ہے یا وہ کلاس میں نیچے ہے یا اوپر ہے, اور مسلسل کمپیئر کیا جا رہا ہے, مسلسل جج کیا جا رہا ہے. اور میں کوالٹی ایجوکیشن کو ایسے ڈیفائن کرتا ہوں کہ انسلٹ فری ایجوکیشن از کوالٹی ایجوکیشن. ہم ہر بچے کا جو بنیادی رائٹ ہے وہ اسکولنگ نہیں ہونا چاہیے, وہ بنیادی رائٹ ہونا چاہیے انکنڈیشنل پروٹیکشن آف چائلڈ سیلف رسپیکٹ. اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں بچے کی سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ ٹھیک جگہ. اور ہمیں پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ٹیچرز کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بچے کی سیلف رسپیکٹ کو کیسے پروٹیکٹ کریں, کسی بچے کے جو نیچرل پوٹینشیل ہیں, جو اس کے اندر نیچرل کریٹیوٹی ہے, اس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں, اس کو کیسے نرچر کریں. ٹھیک. سلمان صاحب, آپ ایک والد بھی ہیں, آپ نے اپنے بچوں کو ہوم اسکول کیا. میں نے یوٹیوب پہ ان کی بہت 14 منٹ کی خوبصورت سی ڈاکیومنٹری بھی دیکھی. ایک ہوم اسکولنگ کی جب بات کی جائے یا ان اسکولنگ کہا جائے, جو بھی اس کو نام دیا جائے, تو یہ تصور آتا ہے کہ اچھا جو بہت پڑھے لکھے والدین ہیں وہ تو اپنے بچے کے لیے یہ آپٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر گھر میں ایک ایسی خاتون ہے جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے, وہ اس کو اپنے بچوں کے لیے شاید اس کا انتخاب نہیں کر سکتی. کیا یہ بات درست ہے؟ اچھا, میں اس آئیڈیا کو سے اتفاق نہیں کروں گا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہر پیرنٹ کو جس کو اللہ نے بچے دیے ہیں اس کے اندر اللہ نے یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی پیرنٹنگ کر سکے. ان کو جو بنیادی کہہ لیجیے ایلیجبلٹی جس کو انہیں لرن کرنا ہے, وہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے بچے پہ ٹرسٹ کر سکیں, اپنے بچے سے ایک اچھی کانورسیشن کر سکیں, آپس میں گھر کے اندر ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں. ہر بچے کے اندر بہت زبردست کیوریوسٹی ہوتی ہے, نیڈ ٹو نو اس کے اندر بہت ہوتی ہے, تجسس بہت ہوتا ہے, وہ سب کچھ سیکھنا چاہتا ہے. وہ اس کے پیرنٹس کو صرف یہ کام کرنا ہے کہ وہ اپنے مزاج کو اور اپنے کہہ لیجیے پرسوٹس کو ذرا ٹھیک کریں, ان کے جو شوق ہیں, ان کی جو عادتیں ہیں, ان کو ٹھیک کریں. اچھا, یہ مسائل پڑھے لکھے والدین کے بھی ہو سکتے ہیں, یہ مسائل ان پڑھ والدین کے بھی ہو سکتے ہیں. وہ لوگ جنہیں لکھنا پڑھنا آ گیا ہے وہ لکھنا پڑھنا کرتے نہیں ہیں. صحیح. تو وہ بچے جن کے پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں, ان بچوں نے اپنے پیرنٹس کو کتاب اور قلم کے ساتھ دیکھا کب ہے؟ کس نے پڑھانا ہے اس بچے کو جو کہ گھر پہ ہے, جو کہ کنونشنل اسکول میں نہیں جا رہا, اس کو حساب, سائنس, اردو, انگریزی, یہ کون پڑھا رہا ہے؟ اچھا, ہوم اسکولنگ سیلف لرننگ کی ایبلٹی کو میکسیمائز کرنے کے لیے, سیلف لرننگ کے پوٹینشیل کو زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کرنے کے لیے ہوم اسکولنگ کہہ لیجیے یہ جو آپشن ہے یہ اس مقصد کے لیے. جب ہم اسکول جاتے ہیں تو ہماری سیلف لرننگ ایبلٹیز جو ہیں بری طرح متاثر ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم اور کنفیوز ہو گئے. ہم مزید بات کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ کہا گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ پڑھائیں, یہ کہا گیا کہ بچہ خود سیکھے, لیکن وہ بچہ جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں ہے وہ کس طریقے سے سیکھ سکتا ہے؟ ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمیں ایک اور مہمان بھی جوائن کریں گی, سلمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. کیپ واچنگ آسک اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آسک اسما. ہوم اسکولنگ پہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وہ خاتون جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کراؤں یا نہ کراؤں, آئی ریئلی وانٹ ٹو گیو یو آل دی ریسورسز اویلیبل. جب کراچی میں ہوم اسکولنگ کی بات کی جائے تو 2 خواتین ہیں جن کا تذکرہ ہوتا ہے. ایک خاتون ان میں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. وی ہیو سمیرہ ہاشم جو کہ فاؤنڈر ہیں ہوم اسکولنگ پاکستان کی. سمیرہ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سمیرہ, بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں ایک اور ذکر کرنا چاہوں گی سنجیدہ داؤد جو کہ فاؤنڈر ہے پیشنیٹ ہوم اسکولرز. یہ تمام لنکس آپ کو ہمارے فیس بک, انسٹاگرام پہ اس پروگرام کے بعد بھی ملیں گے, تاکہ اگر آپ ریچ آؤٹ کرنا چاہیں تو آپ آسانی سے کر لیں. سمیرہ کی کہانی بہت مزیدار ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اچھے طریقے سے سنیں, لیکن بریک میں جانے سے پہلے, کیونکہ سلمان صاحب آپ سے وہ سوال میرا رہ گیا تھا کہ اچھا پھر کیا کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین کا بہت تعلیم یافتہ ہونا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اگر آپ بچوں کو اس انداز میں تعلیم دینا چاہتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا سیلف لرننگ بچے خود سے سیکھیں. لیکن بچہ جب چھوٹا ہے یا بچی جب چھوٹی ہے اور اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, تو تب یہ نظام کیسے آگے بڑھے گا؟ کیسے میں نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے؟ 2 چیزیں بچے کے اندر موجود ہیں. کیوریوسٹی اس کے اندر موجود ہے, تجسس. صحیح, اس کے اندر زبردست تجسس ہے. ہاں. دوسری چیز اس کے اندر جو بڑی زبردست اللہ نے رکھی ہے, وہ جو تجسس سے اوپر کی چیز ہے کہ جو کچھ اس کے چاروں طرف ہو رہا ہے اس میں ہر وہ چیز جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ اس کو سمجھ لینا چاہتا ہے. بچہ ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے اوپر کام کرتا ہے جس کا نام ہے انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. اس کی جو انڈرسٹینڈ کرنے کا جو مشن ہے, ہماری ٹیچنگ اٹیمپٹس کے نتیجے میں یہ مشن تباہ ہو جاتا ہے.
ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے. آپ کسی بھی چیز کو اس کے سامنے لے کے آپ بیٹھے. مجھے جواب دیں سلمان صاحب کہ میرے بچے نے وہ بوتل اٹھائی اور اس کو نہیں پڑھنا آتا تھا, اس نے لیبل دیکھا اور اس کا دل چاہا کہ میں اسے پڑھوں, لیکن میں نے اس کو نہیں سکھایا تھا, تو وہ کیسے پھر پڑھے گا؟ اچھا, ایک میں بہت دلچسپ بات بتاؤں. ہاں, الٹریٹ پیرنٹس کو بھی وہ ورڈز ریکگنائز کرنے آتے ہیں. اگر ہم بچوں کے ساتھ کانورسیشنز کریں, میں اس کے اندر جو بہت اہم بات ہے وہ یہ, بچے ایک ایسا کمپینین چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ لرننگ کی جرنی کو جوائن کرے, ان کا ٹیچر بن کے ان کے ساتھ, یعنی لرننگ along یا لرننگ with them. وہ بچہ جو کہانی سننے میں دلچسپی لے رہا ہے, جس کے ذہن میں سوال ایگزسٹ کرتا ہے اور جس کی سیلف اسٹیم سلامت ہے, وہ ریڈنگ سیکھ لے گا. لیکن جس بچے کی سیلف اسٹیم لو ہو گئی ہے, جس کو اپنے بارے میں اپنے آپ سے کوئی اچھی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, جس کے ذہن میں سوال ایگزسٹ نہیں کرتا, جو کہانی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, اس کے لیے ریڈنگ ایک بوجھ بن جائے گی. میری دوست مجھے کچھ دن پہلے بتا رہی تھی اپنے بیٹے کے بارے میں, آئی لو ہر کڈ, کیونکہ وہ اتنے مزے کے سوال پوچھتا ہے. تو مجھے کہنے لگی کہ قائل نے کہنا شروع کر دیا, اسما, کہ میں نے سوال چھوڑنے بند کر دیے اسکول میں. میں انتظار کرتا ہوں کہ جب میں گھر آؤں گا تو میں گھر آ کے آپ سے وہ سوال پوچھوں گا. اور وہ ایک ہارٹ بریک مومنٹ تھا ہم دونوں ماؤں کے لیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ. سمیرہ سے تھوڑی سی بات کریں گے. سمیرہ, ذرا اپنی جرنی سنائیں. اوکے, سو آئی ایم ایکچولی ون آف دوز پیرنٹس جو کہ ایجوکیشن کے بارے میں ہمیشہ سے بڑے پریشان, جیسے ہمارے یہاں نارمل مدرس ہوتی ہیں, نیو مدرس آر ریلی کنفیوزڈ. سو میرا جب پہلا بچہ ہوا تو میں نے 18 مہینے کی عمر میں اس کو اسکول میں ڈلوا دیا, بیکاز فار می دیٹ واز دا بیسٹ تھنگ کہ یار اسکول میں داخل کرواؤ بچے کا, جتنا جلدی ایجوکیشن کا یہ سفر شروع ہوگا اتنا جلدی وہ سیکھے گا, اتنا جلدی وہ سب سے آگے نکل جائے گا. بیکاز وہ ایک ریٹ ریس ایک بنی ہوئی ہے. انفیکٹ کوئی بھی نئی ماں ہوتی ہے تو سوال شروع ہو جاتے ہیں, رجسٹریشن کروا دی ہے بچے کی, 6 مہینے پہ لیٹ ہو جاؤ گے تم لوگ, اور بلکہ جب کنسیو کرو تو رجسٹر کروا لو. تو اسی ماحول میں ہم لوگ بھی پلے بڑے. جب بچہ ہوا تو یہی تھا کہ بس فوری طور پہ اس کو اسکول میں لگاؤ. پھر جب وہ 2.5 سال کا تھا تو آئی ہیڈ مائی سیکنڈ کڈ. پھر اس نے اتنے عرصے میں میرا بچہ آلریڈی 3 اسکول بدل چکا تھا, بیکاز ایک اسکول سے دوسرے اسکول کے نہیں, یہاں بھی نہیں, خاموش بالکل ایک دم, کوئی سوال نہیں, کوئی جواب نہیں, جو ٹیچر کہہ رہی ہے ویسے کر لو, بس خاموش. کوئی تب آئی ڈونٹ سی کہ یہ کیا سیکھ رہا ہے وہاں پہ. میں تھا اس کا سولوشن میرے دماغ میں آیا کہ اسکول بدل دیتے, شاید اس سے صحیح ہو جائے. تو اس کے بعد جب دوسرا بچہ ہوا, اس کو بھی 2.5 سال کی عمر میں, اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش ہوئی کہ میں نے اس کو 2.5 سال میں بھیجا ہے, میں نے 18 مہینے پہ نہیں بھیجا ہے اس کو. تو 2.5 سال کی عمر میں اس کو اسکول بھیج دیا. وہ بھی وہاں پہ مجھے کوئی ایسا خوش نہیں نظر آیا, جو ایک مجھے ہوتا ہے کہ ایز اے مدر آپ کی ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ بچہ خوشی از موسٹ امپورٹنٹ بچے کی, بٹ دیٹ واز مسنگ. اینڈ دین واٹ آئی سو واز کہ بچے کے جو وہی تجسس اور ایک جو حیرانی اور سوال, ایک 4 سال کا بچہ دن میں 300 سے 400 سوال کر لیتا ہے آپ سے, لیکن جب اسکول جانا شروع کیا تو سوال ختم اچانک سے. میں کہا یہ کیا ہو رہا ہے. دین آئی ہیڈ مائی تھرڈ ون, اور سب کے اندر 2.5 سال کا فرق ہے. جب تیسری ہوئی تو پھر دین آئی اسٹارٹیڈ ایجوکیٹنگ مائی سیلف. میں نے کہا کہ کچھ ہے جو غلط ہو رہا ہے. تو دین اے فرینڈ ٹولڈ می کہ آئی شوڈ لک اپ سگاتا مترا. اب ان کی جو سول سیشنز ہیں, سیلف آرگنائز لرننگ انوائرمنٹس, اس کو اسٹڈی کرو. میں نے اس کو اسٹڈی کیا. سو اٹس آل اباؤٹ بیسکلی گیونگ دا کیوریوسٹی, دا تجسس, حیرانی بیک ٹو دا چائلڈ. بچے کو سوال کرنا کیسے دوبارہ سکھائیں, کیسے ان کے اندر وہی دلچسپی اور وہی کیوریوسٹی پیدا کریں جو ایک 4 سال کے بچے میں ہوتی ہے. سو آئی گاٹ انٹرسٹڈ ان ایجوکیشن بائی اسٹڈنگ سگاتا مترا. Then I started my own venture, Soul Pakistan. Then I started getting certifications. I got a certification from UCL, Future of Education کے بارے میں. IBA گئی, IBA سے میں نے Early Childhood Care and Education میں certification لی, because میں یہ چاہ رہی تھی کہ اگر جو چیز اسکول نہیں دے پا رہا میرے بچے کو, تو شاید وہ اس کو میں گھر پہ بہتر طریقے سے دے سکوں. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہر بچہ از ویری یونیک, ایک منفرد انسان ہے. وہ اس کی جو ضروریات ہیں وہ اسکول کے ایک ہی سسٹم سے پوری نہیں ہو سکتی. آپ اسکول بھیجتے ہیں, وہاں ایک سیٹ ریجڈ کریکولم ہے, وہی 9 to 2 میں ان کو کمپلیٹ کروانا ہے, سلیبس کمپلیٹ کروانا ہے, امتحان کے لیے تیار کروانا ہے. جس کے زیادہ نمبر آ گئے وہ سکسیزفل ہے, جس کے نہیں آئے وہ فیل ہو جائے گا, وہ واپس ریپیٹ کرے گا. مطلب ایک سسٹم, ایک مشین چلے جا رہی ہے اس کی, اس میں بچہ کہیں کھو جاتا ہے. سلمان صاحب کیا کہنا چاہیں گے آخر میں؟
मैं ये सोच रही हूँ कि ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं, सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बच्चे ने सीखा ही नहीं है कि घंटी बजनी है और कलम बंद कर देना है. तो आगे जाके जब वो रजिस्टर करता है अपने आप को, कैम्ब्रिज के लिए करे या IB किसी भी सिस्टम के लिए करे, तो वहाँ पे तो घंटी बज जाती है. तो मैं आज तो आपकी बात सुन के अपनी बच्ची को स्कूल से निकाल लूँ, कल जबकि उसके यूनिवर्सिटी का एडमिशन होना है या कॉलेज का एडमिशन होना है या उसने पेपर देना है घर पे बैठ के, फिर क्या होगा? बहुत अहम बात यह है कि उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए. ये जो हम बहुत छोटी एज में बच्चों को रिगरसली टेस्ट करते हैं, जज करते हैं, कंटिन्यूसली जज करते हैं, बार बार उनसे सवाल पूछते रहते हैं, इस बात पे परेशान नहीं होते कि वो हमसे सवाल नहीं करता, इस बात पे परेशान रहते हैं कि ये मेरे जवाब नहीं देता. जिस एज में हम अपने बच्चों के हाथ में पेंसिल और वर्कशीट्स देते हैं स्कूलों में, उस एज में उस बच्चे को बटरफ्लाइज के पीछे भागना चाहिए. उसे उतना टाइम किसी फार्म पे, किसी पार्क में, आसमान के नीचे, और अगर धूप हो रही है तो किसी ट्री के शेड में गुजारना चाहिए और उसे मट्टी से खेलने में गुजारना चाहिए. लेकिन नाम हमने बड़े अच्छे रखे हैं, नर्सरी. आप सोचें ना, वो बच्चा जिसने कभी नर्सरी नहीं देखी, वो नर्सरी में पढ़ रहा है. वो बच्चा जो प्ले को तरसता है, उसे प्ले ग्रुप में पढ़ रहा है. जो गार्डन में हार्डली कभी लेके जाया जाता है, वो किंडरगार्टन का स्टूडेंट है. तो ये हमने मजाक किया. में जो नर्सरीज भी हैं, नर्सरीज हैं, बट स्कूल के पास ना दौड़ने की जगह है ना. और हम जिसे नर्सरी सही कहते हैं, मतलब आप नर्सरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि वहाँ सैपलिंग्स होती हैं, वहाँ एक सीड होता है, जर्मिनेट करता है, एक खुद ही निकलता है, और वो फार्मर का या गार्डनर का जो टेम्परामेंट होता है कि ठीक है ये निकल आएगा, ये एक दिन निकल ही आएगा, एक दिन ये कुछ कर ही लेगा, मुझे कोई इशू नहीं है अगर ये नहीं कर रहा. वो कंपेयर नहीं करता, दो सीड्स को या दो सीडलिंग्स को कंपेयर नहीं करता. लेकिन हमारे जो जहन है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम एक जजमेंटल ऑब्सेशन का शिकार हैं. हम जुनून की हद तक हर बच्चे को जज करते हैं, किसी भी बच्चे को समझने की बजाय उसको जज करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत नुकसानदेह. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. गुफ्तगू बहुत तवील है, लेकिन अगर इस प्रोग्राम से ये गुफ्तगू छिड़ भी जाएगी तो आई थिंक ये भी हमारे लिए ज़रा कामयाबी की बात होगी. हम एक ब्रेक लेते हैं. सलमान साहब बहुत शुक्रिया. ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन कराएंगे. जजमेंट की बात की, जब ये माँ कोई एक फ़ैसला कर ले कि मैंने अपने बच्चे को एक अलग अंदाज में तालीम देनी है, तो उसके ऊपर जो जजमेंट आती है वो किसी और के ऊपर शायद नहीं आती. ऐसी ही एक वालदा हमें ज्वाइन करेंगी, होम स्कूल करा रही हैं बच्चों को अपने, उनसे भी बात करेंगे. कीप वॉचिंग आस्क अस्मा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आस्क अस्मा में आज हम होम स्कूलिंग के ऊपर हर एंगल से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं. इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है हफ्सा नईम ने, जो कि एक माँ है और उन्होंने अपने बच्चों के लिए इसका इंतखाब किया. ये आपकी मुलाकात कराते हैं. अस्सलाम वालेकुम हफ्सा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए. आपकी दो बेटियाँ हैं, मेरी दो बेटियाँ, ज़रा बताएं. 11 साल की है और 14 साल की है, और दोनों स्कूल बस अपनी ज़िंदगी में शायद बस कुछ छोटी वाली 6 महीने गई हैं और बड़ी वाली जो है वो 2.5 साल गई हैं. आपको ये रियलाइजेशन कब हुई कि ये नहीं करना और कुछ और? मैं जब खुद स्कूल जाती थी तो मुझे ये था कि मैं अपने बच्चों के साथ ये ज्यादती कभी नहीं करूंगी. ये जुल्म नहीं कर सकती. तो जितना अर्सा मेरे बच्चे गए वो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट फियर कि हम अपने आप को अनस्कूल नहीं कर पाते और उस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर सो स्कूल्ड कि हमें अपने आप को पहले डी स्कूल या अनस्कूल करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड. तो हस्बैंड को ऑन बोर्ड लाने में कुछ टाइम लगा. खुद भी एक सबसे बड़ा फियर ये होता है कि आप आउटकास्ट हो जाएंगे, बिकॉज क्योंकि मैं सोचूं इंसान बातें क्या करते हैं. हम तो जब मिलते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है नई मदर से कि आपका बच्चा किस स्कूल में जाता है. दैट्स अ कन्वर्सेशन स्टार्टर. तो आप कन्वर्सेशन स्टार्टर क्या? आई एम अ होम स्कूलर, आई एम सिटिंग ऑन टीवी, हाउ मेनी पीपल कैन डू दैट? This sparks more interest, believe you me. तो मुझे जरा आपने ये रियलाइज किया और आपने फिर बच्चों को स्कूल से निकालिया. जरा मुझे बताएं आपके बच्चे कैसे ज्यादा तैयार होंगे? मैं एक फ्रॉम अ मदर पर्सपेक्टिव ये जवाब समझना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि हम तैयार नहीं थे, हम सब ने ये रियलाइज किया, लेकिन जो आप अपने बच्चों के साथ कर रही हैं उससे कैसे लगता है कि यार वो ज्यादा तैयार होंगे मुझसे? ऑलवेज हैविंग अ कंटिंजेंसी प्लान. ओके, ठीक है. अगर चीज ऐसे नहीं हुई तो उसको तो कुछ और भी हो सकता है. और जो गोल अचीव करना है, टारगेट इन माइंड होना चाहिए. कैसे अचीव करना है वो रास्ता चेंज हो सकता है. ठीक है. अगर हमने 12 बजे तक ये करना था तो नहीं हो सका, कोई बात नहीं, हम 2 बजे तक कर लेंगे. अगर आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल कर लेंगे. घंटी नहीं बज रही ना, घंटी नहीं बज रही. दूसरा मुझे ये बताएं हफ्सा कि सोशलाइजिंग कैसे कराती हैं बच्चों की?
ویل سوئمنگ کلاسز لیں, کراٹے کلاسز لیں, بہت ساری ورک شاپس لیتے ہیں. ہوم اسکولرس کا کراچی میں الحمدللہ بہت اچھا نیٹ ورک ہے. مجھے تو ایک سمجھے ایک ایکسٹینڈیڈ فیملی مل گئی اس میں. ایکسلنٹ. یس, تو وہ میٹ اپس ہوتے رہتے ہیں جہاں بچے سوشلائز کر سکتے ہیں, سوشلائز بھی کرتے ہیں, اپنے کلبز بھی بناتے ہیں. جب چھوٹے تھے تو بہت سارے فیلڈ ٹرپس پہ جانا, اور وہ اتنے کمفرٹیبل اور اتنے لائک کلوز لیول پہ تھا کہ وہ سچ اے کمفرٹ زون کہ ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ جیسے ہمارا بچپن تھا کہ محلے داری ہے اور اب ان کی امی نے بھی ڈانٹ دیا تو کوئی بات نہیں, ان کی امی نے بھی کچھ کہہ دیا. کانسٹنٹ بچوں کے ساتھ مطلب جو سوشلائزنگ ہو رہی ہے وہاں مائیں یا باپ اور بچے ہیں, تو یہ منفی طور پہ اثر انداز نہیں ہوتا کہ بچوں کو بریدر نہیں مل رہا ماں باپ سے؟ جیسے اسکول میں چھوڑ دیا نا, اب وہ اپنے اوپر سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے ایڈلٹس ہیں لیکن ماں باپ نہیں ہیں. سو آپ لوگ کانسٹنٹ ساتھ ساتھ ہیں جتنا میں نے اب تک سنا. کائنڈ آف لائک وی آر ناٹ لائک شیڈو پیرنٹنگ نہیں ہے, ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ نہیں ہے. یو آر ان دی ویسینٹی, اور کبھی کبھی آپ چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں. سو دونوں طریقے ہیں, اور یعنی ایوری تھنگ گوز لائک سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن کم از کم وہ فیئرز جو اسکول کے ساتھ خاص طور پہ مجھے ہیں کہ بالکل ہی ان نون ہے. آئی ڈونٹ نو, میں نے اپنے بچے کو جس بندے کے حوالے کیا ہے وہ اس کو کلاس تک ہی لے کے جائے گا, اس 2 منٹ میں کیا کیا ہو سکتا ہے. وہ فیئر نہیں ہے. سمین آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ایک جو ججمنٹ آتی ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو, اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے یہاں زیادہ تر رہنے کا نظام ہے, ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے, چلو ایک تو پہلے میاں کو کنونس کرو, اگر بیوی کی یہ سوچ ہے, میاں کنونس ہو گیا تو وہ سارے لوگ جو اس گھر میں رہتے ہیں, وہ ایک عورت کے اوپر مجھے لگتا ہے جو ججمنٹ آتی ہے, کیا آپ نے کبھی ایسا فیس کیا اور اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں جو ابھی سن رہے ہیں یا اس چیز سے گزر رہے ہیں؟ آئی تھنک دیکھیں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے نا وہ ہے, میں نے جیسے بات کی اویئرنیس کی, کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ہوم اسکولنگ جو ہے ایک بہت ہی وائبل آپشن ہے اور اس کے ذریعے بچہ ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے. بہت سارے طریقے ہیں لیکن ان طریقوں کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہی بات ہو گئی کہ وی وانٹ ٹو پلے سیف, کہ بھائی رسک نہیں لو, بچے کا فیوچر نہ تباہ ہو جائے. پلس ہمارے دماغ میں ایک اور بھی مینٹلٹی ہے کہ 9 to 5 والی جو جاب ہے اس کے لیے تو اسکول ہی تیار کر سکتا ہے, بٹ کیا یہ جابس ہمارے فیوچر میں ایگزسٹ کریں گی؟ ہم لوگ بچے کو ایک ایسے فیوچر کے لیے تیار کر رہے ہیں جو کہ شاید ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا. تو اس ججمنٹ کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو کیا کریں؟ اویئرنیس دیں, آگاہی دیں, گفتگو کریں زیادہ سے زیادہ. دیکھیں زیادہ تر لوگ جو ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہوم اسکولنگ کو سمجھتے ہی نہیں ہے. انہوں نے کبھی خود ریسرچ نہیں کی کہ ہوم اسکولنگ کا فینومینا ہے کیا, ہوم اسکولنگ کیسے کی جاتی ہے, ہوم اسکولنگ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. دیکھیں ہوم اسکولنگ کو بھی آپ غلط کر سکتے ہیں. صحیح, اگر آپ بچے کو صبح 9 بجے گھنٹی لے کے بیٹھ گئے اور اس کو ورک شیٹ پہ ورک شیٹس کروا رہے ہیں, کریکولم فالو کروا رہے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر یہ کروانا ہے تو پھر تو اسکول کو کرنے دیں, وہ دے آر دا ایکسپرٹس آف دس ٹریڈیشنل سسٹم. تو ہوم اسکولنگ از ناٹ اباؤٹ دس, اٹس ناٹ اے ریس. اگر آپ کو ریس کروانی ہے تو آپ پھر ہوم اسکولنگ بھی غلط کر. تھینک یو ویری مچ حفصہ, تھینک یو ویری مچ سمرین, بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. اینڈ آئی ایم ویری سرٹن کہ آپ کے جوابوں سے اور پورے پروگرام میں جو بھی کانورزیشن ہوئی ہے اس سے میوش آپ کا جو سوال تھا کہ کیا میں اپنے بچے کو ہوم اسکول کراؤں یا نہ کراؤں, اگر جواب نہیں ملا تو یہ امید ضرور ہے کہ سوال بہت سارے اور آئے ہوں گے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے ڈیجیٹل میڈیم کے تھرو کوشش کریں گے کہ مزید جوابات آپ تک لا سکیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.